5 किताबों के मैंने हवाले पेश कर दिए जिन्होंने इसको झूठा कहा है। चालीस सैयद साहब अतिया के ऊपर ज़ाती जान नहीं है, झूठा कहा है। रिवायत को झूठा कहा है तो उसकी दलील तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हें तो हम चैलेंज कर रहे हैं ना, आओ पहले तो आओ मुनाज़रा करो। लेकिन तुम लोगों में दम कम नहीं है। जिनको तुम लोगों ने माना है ना, वो भी कभी मैदान में नहीं टिके, तुम्हारे कहते हुए तुम तो वही हो जब अबू बकर का किताब साबित करने आया था कि अबू बकर ने भी जंग की, इक़्तिसाल किया है। जो मरने का मकाम नहीं तुम लोगों के लिए, शर्म भी नहीं आती, इस तरह की दलील लेकर आते हो। तुम्हें घर में भी कोई कुछ नहीं कहता, क्यों अपने मजहब के रुसवाई का सबब बनते हो? जाली सैयद तुम्हारे अब साथ जो होने वाली है ना, वो इंशाल्लाह तुम पूरी जिंदगी याद रखोगे और मुझे पता है तुम अपने बड़ों की तरफ फरार करोगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, एक जाली सैयद जिसका हम ताक़ुब कर रहे हैं और वो इस वक्त बहुत चीख रहा है, चिल्ला रहा है, हमें उसने बड़ी गालियाँ भी दी। इन लोगों का काम क्या है? फ़कत गालियाँ देना। मैं आपकी खिदमत में इनकी गालियाँ रखता हूँ कि जब हमने एक चैलेंज किया तो इस मौसूफ़ ने हमारे चैलेंज के जवाब में हमें गंदी गालियाँ निकाली। वो मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि पता चले कि ये जो बनु उमैया के पालने वाले हैं, बनु उमैया के पालने वाले कैसे गालियाँ निकालते हैं। ये ज़रा आप देखेंगे तो आपको लुत्फ़ आएगा कि इनके पास इल्मी जवाब तो नहीं होता कि ये इल्मी जवाब दें, आके फिर क्या करते हैं? फ़कत गालियाँ निकालते हैं। ठीक है, ये मैं आपके सामने इसकी वॉइस पहले चलाता हूँ, फिर इसका इंशाल्लाह आज के मौजू पे जवाब देंगे। इस मजूसन के बच्चे तक की वॉइस पहुंचा दें। जी, देख रहे हैं भाई, बनु उमैया के मानने वालों से आप क्या तवक्को करेंगे? क्या तवक्को करेंगे? जो मुआविया ज़ादे हों, जो मुआविया के पीछे चलने वाले हों, जो मुआविया के पैरोकार हों, वो आपको गालियाँ निकालेंगे क्योंकि इनके आबा व अजदाद ने अहले बैत को गालियाँ निकाली हैं और इनके मिंबरों पे अहले बैत पे लान तान किया जाता था, तो इनसे क्या तवक्को रखेंगे? अब सुने ज़रा इसकी वॉइस। इस मजूसन के बच्चे तक की वॉइस पहुंचा दें कि ये पाकिस्तान आए और किसी सुन्नी आलिम दीन के सामने बैठ के 1 मिनट भी निकाल गया ना, 1 मिनट भी, तो हम मान जाएंगे। ये सिर्फ नेट पे बैठ के भोंक सकते हैं। इस तक ये मेरी वॉइस भेजें इस तक। अगर तू हलाली है ना, तेरे अंदर जुर्रत है, तो पाकिस्तान आ ना, सामने बैठ के किसी आलिम दीन के सामने बात कर। हाँ, देखिए, गालियाँ निकाल के कहते हैं जी तू हलाली है, ये भोंकते हैं, फलान है, ढिमकान है। भाई तुम क्यों बैठ के फिर शियों को जवाब दे रहे होते हो, वीडियो बना रहे होते हो? फिर तुम भी तो जाओ ना, किसी शिया आलम के सामने बैठ के जवाब दो। तुम्हारे अंदर क्यों जरूरत नहीं है? आफ्ताब जवादी साहब पाकिस्तान में हैं, तुम जाओ उनके सामने, 1 मिनट नहीं 10 सेकंड भी नहीं बैठ सकोगे। एक ही दलील पे तुम्हारा ठुस हो जाना है तुमने, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। और आके फिर कहते हो जी इधर आओ उधर आओ, यानी भागने के तुम लोगों के पास कोई और रास्ते नहीं थे? जैसे हज़रत उमर से पूछा ना, हुनैन से जब भाग रहे थे, कहा कि जी वो अल्लाह की मंशा यही है, बहाने अल्लाह पे डाल देते थे। और ये कहते जी पाकिस्तान आओ। भाई ऑनलाइन तुम बैठ के वीडियोज़ बनाते हो, वीडियोज़ में हम तुम्हारी अच्छी खासी कर चुके हैं, तुम आओ ऑनलाइन मुनाजरा करो। जाली सैयद, अब भाग रहे हो, अपने आप को सैयद कहते हो और भागते हो, फरारी इंसान। आओ ज़रा लाइव मुनाजरा करो, अपना मर्जी का मॉडरेटर ले आओ, जो दरमियान में सालिस जो है वो अपना मर्जी का ले आओ। आओ ना, एक मुनाजरा करो, तुम्हारी पूरी जिंदगी जो है ना वो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तुम्हारा वो जो नाम बनाया हुआ ना तुमने अपने जोहला के अंदर, वो सारी दुनिया के सामने आ जाएगा। चूंकि तो वीडियोस बनाने हैं तो हर बंदे का काम है, तो एक मुनाजरे में तुम किसी शिया के सामने बैठ जाओ, चैलेंज कर रहे हैं तुम्हें, आओ मुनाजरा करो, ऑनलाइन मुनाजरा करो। फिर कहते हैं जी पाकिस्तान आओ, मैं तुम्हारी टिकट का इंतजाम करता हूँ, आओ ईरान, आओ ईरान और किसी मौलवी के सामने, शिया मौलवी के सामने बैठ जाओ, तुम्हारी टिकट का इंतजाम भी हम करते हैं, तुम्हारे आने जाने का, यहाँ पे रिहाइश का तमाम इंतजाम हम करेंगे। जाली सैयद साहब आओ ईरान, लग पता जाएगा फिर तुम्हें। कहते हैं जी पाकिस्तान हो, भाई हम तुम्हें बुला रहे हैं, आ जाओ ईरान आ जाओ। अहले बैत के मानने वालों, यहाँ पे तो अहले बैत के रोज़ाए मुक़द्दसा भी हैं, आओ उनकी ज़ियारत भी करो। और चूँकि तुम्हारे यहाँ तो कम से कम ज़ियारत बिदत नहीं है, वाबड़े नहीं हो ना तुम लोग, तो आओ, आने जाने का खर्चा, टिकट, वीज़ा, रिहाइश, हर चीज़ की सिक्योरिटी है तुम्हें, आओ बिस्मिल्लाह। और क्या चाहिए? आओ लाइव चलाएंगे मुनाजरा, सामने बैठने का शौक है ना तुम्हारा, शौक पूरा कर देंगे, आ जाओ बिस्मिल्लाह। अच्छा, अब ये इसकी हमने आपको सुनाई कि ये जो हमें गालियाँ वगैरह देते हैं और इनके पास कोई इल्मी जवाब नहीं होता। अब चलते हैं खुद इसकी वीडियो की तरफ, जिसमें फ़दक की जो रिवायत है कि फ़दक जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को हिबा कर दिया था, जो अतिया ओफ़ी से रिवायत है। उस रिवायत के ऊपर, ये अतिया के ऊपर बड़ी बहस करते हैं और हमारे इसको चैलेंज है, इसी मौजू पे आ जाओ। तुम्हें फ़दक के ऊपर बड़ा नाज है ना, जाली सैयद साहब, किसी असली सैयद के सामने बैठो, तुम्हें लग पता जाएगा। वीडियोज़ बनाना बड़ा आसान है, सामने बैठना जिगर गुर्दे का काम है। जिगर गुर्दा असल सदाद में होता है, जाली सदाद में नहीं होता, वो जो तुम्हारे अंदर नहीं है।
اب عطیہ لوفی پہ یہ بات کرنے لگا ہے، اور جو عطیہ لوفی پہ آج اس کی میں طبیعت بنانے والا ہوں، اس کے بعد ڈوب کے مر جانا چاہیے تمہیں، اپنے آپ کو کبھی سید نہیں کہنا، ٹھیک ہے؟ اگر کہو گے نا سید تو پھر تمہارے لیے وہی جملہ ہے کہ گندی اولاد نہ مزہ نہ سواد۔ آگے سنیں جی کیا کہتا ہے جی عطیہ کے اوپر۔ اب یہ علم رجال کی اس کی حیثیت آج آپ کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ لیکن آپ کہتے ہیں جی جب تعدیل اور جرح آپس میں دونوں اکٹھی ہو جائیں تو تعدیل کو مقدم کیا جائے گا، تو تعدیل اس صورت میں مقدم ہوتی ہے جب جرح جو ہے وہ مبہم ہو، تو جب بالکل صاف کلیئر کھلی جرح ہو، مفسر جرح ہو، تو اس وقت جو جرح ہے اس کو ہم مقدم رکھتے ہیں، یہ ایک اصول ہے۔ اب یہ جو عطیہ راوی ہے اس کے بارے میں تہذیب الکمال کے اندر ہے وقانا یعد معشیت اہل کوفہ، کہ اس بندے کو کوفی جو شیعہ ان کے ساتھ اس کا شمار کیا جاتا تھا۔ اور اسی طرح باقی کتابوں کے اندر تقریب و تہذیب ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کان شیعی مدلسا، یہ شیعہ ہے وہ تدلیس کرتا ہے۔ اور یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں مثال الاعتدال۔ اب یہ کہتا ہے شروع میں کہ بھائی جر اور تعدیل کے اندر اگر تعارض اور ٹکراؤ ہو جائے تو تعدیل اس وقت مقدم ہوتی ہے جب غیر مفسر ہو، جر جو ہے وہ مبہم ہو۔ پھر تم جو پیش کر رہے ہو، اتنی عقل نہیں ہے اس بندے کے اندر، اتنا اس بیچارے نے علم رجال نہیں پڑھ رکھا۔ کہتا ہے جی یہ کوفی شیعوں میں سے شمار ہوتا تھا، کوفی شیعہ جار مفسر ہوتی ہے۔ کس نے لکھا ہے یہ کوفی شیعہ ہونا جار مفسر ہے؟ جہلا کے آئی جی، تمہیں اتنی عقل نہیں ہے؟ یہ اس کی ابھی حیثیت ہے جوادی صاحب کے سامنے بیٹھنے کی، جوادی صاحب کو جواب دیتا ہے، اور ہمارے استاد کو جواب دینے کی تمہاری حیثیت ہے جب تمہیں علم رجال کی عین کا بھی نہیں پتا؟ پھر اگلے کہہ رہا ہے جی وہ ابن حجر نے بھی لکھا ہے کہ یہ شیعہ تھا مدلسہ۔ شیعہ ہونا مدلس ہونا دونوں جارح مفسر نہیں ہیں، دونوں جارح مفسر نہیں ہیں۔ تمہارے تو سارے محدثین مدلس تھے، تمہارا تو قتادہ بھی مدلس ہے، حسن بصری امام بھی تمہارا، امام حسن بصری تمہارا مدلس ہے، اور تم تو اپنے جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کو نہیں بچا سکتے، جو سب سے بدترین بچہ اس دنیا میں پیدا ہونے والا تھا، تمہارے تمام ائمہ کی اس کے اوپر جروحات ہیں، وہ ایسا اپنے امام کو تمہارے اندر بچانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ پھر کہتا ہے جی جارح مفسر ہو، بھائی جارح مفسر پیش تو کرو نا۔ آگے آئیں جی صفحہ نمبر 122 پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ضعیف ہے، امام احمد کہتے ہیں ضعیف الحدیث ہے، امام احمد کہتے ہیں۔ اب ضعیف الحدیث ہونا، اور اس بیچارے مسکین کو یہ بھی نہیں پتا، اس جعلی سید کو، کہ ضعیف بھی جارح مبہم ہے۔ یہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں ایک دفعہ کہ ضعیف بھی جارح مبہم، یعنی شیعہ ہونا تو اول جر نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بخاری مسلم اور یہ ساری کتابیں ان کی شیعوں سے بھری پڑی ہیں۔ حتی ذہبی کہتا ہے کہ اگر شیعوں کی روایتوں کو نکالو تو تمہارے پاس سنت نہیں بچتی، اور یہ شیعہ جارح مبہم مفسر کہہ رہا ہے، یہ اس کی حالت ہے۔ یہ ذرا میں آپ کے سامنے رکھوں کہ ضعیف بھی جو ہے وہ جارح مبہم نہیں ہے، جارح مبہم ہے۔ یہ ملاحظہ کیجئے اصطلاحات حدیث، جر قبول ہونے کی شرائط۔ کہتے ہیں جر کا سبب بیان کریں، مبہم جر کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اتنی بات کہے کہ ضعیف ہے تو یہ جر قبول نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ اس کا سبب بیان کرے، کیونکہ کبھی وہ ایسے سبب پر جر کر سکتا ہے جس پر جر نہیں کی جا سکتی، یہی مشہور قول ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر الواضح فی اصول الفقہ، یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ ولا یقبل الجرح الا مفسرا فعلی ھذا اذا قال اصحاب الحدیث فلان ضعیف وفلان لیس بشیء، وہ کہتے ہیں فلیس ھذا مما یوجب جرحہ ورد خبرہ، کہ یہ دلیل نہیں بنتی کہ ہم کیا کریں، اس کی روایت کو رد کر دیں اور اس کو مجروح قرار دیں، یہ سبب نہیں ہے۔ اور یہ کہتا ہے جی، اور ایک اور کتاب سے دکھائیں، یہ سوالات ابی عبیدہ الآجوری ابو داؤد سجستانی فی الجر و تعدیل الجزء الثالث، وہ کہتے ہیں کہ وہ افراد کے جو متعنت فی الجر ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں لا یکفی فیہ قول ابن معین مثلا ضعیف، یہ اصلا کفایت نہیں کرتا کیونکہ یہ جارح مبہم ہے، اور یہ کہہ رہا ہے یہ شیعہ ہے اور یہ فلان ہے۔ کہ کلبی کے پاس آیا کرتا تھا محمد بن سعید کلبی جو کٹر رافضی ہے، تو اسے تفصیل لیتا ہے اور کنیت ابو سعید بتاتا ہے، وہم پیدا کرنے کے لیے۔ شیعہ بھی تھا اور تدلیس بھی کرتا تھا اور دھوکہ بھی دیتا تھا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا کہ ابو سعید کہتے ہیں، مراد اس کے اپنا استاد محمد بن سعید کلبی ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح اسی کتاب کے صفحہ نمبر 180 پر اس روایت جو ہبہ کی روایت ہے اس کے بارے میں امام صاحب نے بالکل واضح لکھا ہے، کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی روایت ہے، اگر یہ بات درست ہوتی تو سیدہ فاطمہ آ کر ایسی چیز کا مطالبہ نہ کرتی جو پہلے ہی ان کی ملکیت اور ان کے قبضہ میں تھی۔ تو دیکھا آپ نے امام صاحب یہ بالکل جھوٹی روایت کہہ رہے ہیں۔ 3 کتابیں ہو گئی ہماری علم رجال کی، کہا یہ جھوٹی روایت ہے، وجہ کیا ہے کہ حضرت زہرا جو ہے نا وہ ایسی ملکیت کا دعویٰ نہ کرتی جو ان کے پہلے قبضے میں تھی۔ بھائی غصب کیا تھا تبھی تو آ کے طلب کیا تھا، تبھی تو غاصبین شمار کیے جاتے ہیں تمہارے خلفاء۔ پھر دلیل کیا دے رہا ہے جی مدلس تھا،
اچھا جی، مدلسہ عطیہ، یہ ہمارا تمہیں چیلنج ہے۔ علم رجال کے اندر ایک قاعدہ ہے کہ جر جو ہے وہ ثابت ہونی چاہیے، جو جر کسی راوی پہ کی جا رہی ہے وہ اس کی نسبت ثابت ہونی چاہیے۔ ہمارا تمہیں چیلنج ہے کہ تم صحیح سند سے عطیہ کے اوپر تدلیس کی جر ثابت کر دو۔ چیلنج ہے تمہارا جعلی سید، جعلی سید صاحب، ٹھیک ہے جی۔ ہمیں ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس کی توثیقات، یہ تاریخ اسماء الثقات کیا کہتے ہیں ابن شاہین، عطیہ العوفی لیس بہ باس قالہ یحییٰ ابن امام یحییٰ ابن معین جیسے بندے نے کہا کہ لیس بہ باس، اور لیس بہ باس جو ہے وہ علم رجال سیکھو، شیعوں سے راوزیوں سے سیکھو اچھے سے۔ تم جیسے ناسبی سید جو ہیں، جو انہ لیس من اہلی کے مصداق ہیں، وہ سیکھیں کن سے؟ شیعوں سے، کہ علم حدیث تمہارا کیا ہے۔ اور لیس بہ باس جو ہے وہ یحییٰ ابن معین کے نزدیک توثیق کے الفاظ ہیں۔ اچھا، یہ ابن معین کے بارے میں اس کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں، تاریخ یحییٰ ابن معین، کہا کہ سمعت یحییٰ یقول عطیہ العوفی کیف حدیث عطیہ قال صالح، ٹھیک ہے جی۔ پھر ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پر الدعوۃ السلفیہ، یہاں پر اس کے جروحات کی وضاحت کرتے ہیں کہ قول یحییٰ ابن معین فی عطیہ العوفی لا بأس بہ، کہ حافظ ابو حفص عمر بن شاہین نے اپنی کتاب تاریخ اسماء الثقات میں اعتماد کیا کہ عطیہ العوفی لا بأس بہ قالہ یحییٰ، اور اس کے بعد پھر فضیل بن مرزوق وغیرہ آگے بیان کرتے ہیں کہ میں نے یحییٰ ابن معین قلت لیحییٰ، یعنی یحییٰ ابن معین کس کے بارے میں؟ الفرج بن فضالہ کے بارے میں، لیس بہ باس قلت فضیل بن غدوان فقال ثقہ، قلت فضیل بن مرزوق فقال لیس بہ باس، و مراد ابن معین لیس بہ باس کہ انہ ثقہ، اس کی مراد کیا ہے؟ ثقہ۔ ابن معین جو علم جر و تعدیل کا امام ہے، اس نے کہا ہے ثقہ۔ پھر آگے کیا کہتا ہے؟ اب ایک اور حوالہ پیش کرنے لگا ہوں میں، یہ ابن کثیر ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر بنی اسرائیل کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کی یہ جو آیت ہے آیت ذی القربہ کا، اس کے بعد لکھتے ہیں، کہتے ہیں ھذا الحدیث مشکل لو صح الاسناد، کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے اس کے متن کے اندر خرابی ہے اگرچہ اس کی اسناد صحیح ہو۔ کیا خرابی ہے؟ کہتے ہیں ان الآیۃ مکیۃ، یہ آیت مکیہ ہے، آیت ذی القربہ کا، یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ وفدق انما فتحت ما خیبر سنۃ 7 من الہجرہ، فدق جو ہے وہ 7 ہجری کو فتح ہوا ہے۔ فکیف یلتئم ھذا مع ھذا، تو فدق اس کے ساتھ کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ یعنی راوی جھوٹا تھا نا، جھوٹے کو یاد نہیں رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں جس آیت کے ساتھ اس کو جوڑ رہا ہوں وہ تو مکہ میں نازل ہو رہی ہے، فدق مدینہ میں ہے۔ فہو اذن حدیث منکر، یہ حدیث منکر ہے۔ والاشبہ انہ من وضع الرافضہ، کہتے ہیں یہ رافضیوں کی گھڑنت ہے، یہ موضوع ہے رافضیوں کی گھڑی ہوئی ہے۔ اب خالی دعویٰ کرنے سے رافضیوں کی من گھڑت نہیں ہو جاتی، ثابت تو کرو نا کہ یہ رافضیوں کی۔ عطیہ کے اوپر تم نے جو خود جار پیش کیا وہ شیعہ، رافضی تو نہیں اس کو کہا گیا۔ رافضی اور شیعہ کی اصطلاح میں علم حدیث کے اندر واضح فرق موجود ہے، واضح فرق موجود ہے، وہ اس بیچارے کو نہیں پتا ہوگا البتہ۔ دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ جس پہ تدلیس ہم نے چیلنج کیا ہے کہ تدلیس کی جار جو ہے وہ اس کے اوپر ثابت کرو۔ خود ابن رجب حنبلی جہاں سے یہ بیان کرتے ہیں وہ کیا کہتا ہے؟ شرح علل ترمذی، ابن رجب حنبلی جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں عطیہ العوفی، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ ضعیف الحدیث بالغنی، یعنی مجھ تک یہ بات پہنچی کہ ان عطیہ یأتی القلبی فیأخذ عنہ التفسیر، کہ وہ اسے تفسیر لیتا اور اس کی کنیت کیا لگا تھا؟ ابی سعید۔ اب جو یہ خود بیان کر رہا ہے وہ کون ہے؟ قلبی، اور قلبی خود ان کے مذہب میں کذاب ہے، خود ان کے مذہب میں کذاب ہے۔ اور قلبی کو ان کے اپنے علماء نے، اگر میں دکھاؤں کہ جس کی یہ بات کر رہے ہیں کہ قلبی نے یہ بات کی ہے، اور قلبی کو ان کے اپنے علماء نے کیا قرار دیا؟ کذاب۔ کس نے؟ آپ کے امام احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتاب میں قلبی کو کہا ہے کذاب ہے۔ یہ اس پہ خیر احمد رضا خان بریلوی کا اس لیے حوالہ دے رہا ہوں چونکہ تم لوگوں کا بڑا امام ہے، تو اس نے اس کو کیا کہا ہے؟ کذاب ہے، اور یہ اسی کے قول سے عطیہ کے اوپر جر کر رہا ہے، اس لیے اس بیچارے کی یہ حالت ہے۔ پھر تدلیس کا جواب ہو گیا وہ ثابت کر نہیں سکتا۔ اب ہم ذرا اس کی توثیقات پیش کر دیں مزید تاکہ اس کو افاقہ ہو جائے، پھر ہم انشاءاللہ یہ مکی اور مدنی کا بھی اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہ ابن معین سے ہم نے، پھر یہ کیا تھا؟ عطیہ جو ہے وہ استاد تھا ابو حنیفہ کا، اور ابو حنیفہ کے جو مشائخ ہیں وہ سارے ثقہ ہیں۔ یہ اناف کے یہاں قاعدہ ہے، یہ ملاحظہ کریں پہلے، من اعلام السلف کتاب ہے جس میں جب آتے ہیں کس کے بارے میں؟ شیوخ و تلامیذ الامام ابی حنیفہ، شیوخ اس کے شیخ کون ہیں؟ ان میں عطیہ بن سعید العوفی ہے۔ اور قواعد فی علوم الحدیث میں کیا کہتے ہیں؟
کہتے ہیں کہ اس جماعت کا ذکر من الائمہ لا یروی کل منہم الا عن ثقہ، کہ جو فقط ثقہ سے روایت نقل کرتے ہیں. اور اسی طرح قلت وقضا شیوخ امام العظم ابو حنیفہ، ٹھیک ہے، فمن روا ابو حنیفہ عنہ ولم یبین فیہ جرن فہو ثقہ، اور اس کے بارے میں کوئی جر جو ہے وہ بیان نہ کی جائے، اس کی وضاحت نہ پائی جائے، تو وہ کیا ہوگا؟ ثقہ ہوگا. اور اس کے بارے میں کوئی جار مفسر میں چیلنج کر رہا ہوں اس جعلی سید کو، کوئی جار مفسر عطیہ کے بارے میں نہیں ہے. اچھا جی، اور یہ عرض کیا. پھر یہ صحیح ابن خزیمہ کا راوی بھی ہے. یہ ملاحظہ کیجئے، خود اپنے ان کے علماء نے اس چیز کو بیان کیا ہے. یہ دیکھیں، یہ کتاب ہے مصباح الزجاجہ فی زوائد ابن ماجہ، روایت ہے فضیل بن مرزوق عن عطیہ. وہ کہتے ہیں لیکن رواہ ابن خزیمہ فی صحیح من طریق فضیل بن مرزوق فہو صحیح عندہ، یعنی ابن خزیمہ کی جو صحیح ہے، اگر ابن خزیمہ کسی راوی سے اس کتاب میں روایت نقل کرتا ہے تو یہ اس کے نزدیک کیا ہوتی ہے؟ وہ راوی ثقہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ایک اور قاعدے سے عطیہ ثقہ ہو گیا. پھر آ جائیں نتائج الافکار فی تخریج احادیث الاذکار ابن حجر اسقلانی. ابن حجر اسقلانی کیا کہتا ہے کہ ابو حاتم نے کہا اس کی حدیثیں لکھی جائیں گی، ابن معین نے کہا صالح الحدیث، اور ابن سعد نے کہا کانا ثقہ انشاءاللہ. پھر ترمذی نے اس کی حدیث کی تحسین کی ہے. وہ کہتے ہیں ان سب کے بعد وہ قول جو کہا جاتا ہے کہ مجمع علی ضعفہ، کہ اس کی تضعیف پر اجماع ہے، وہ قول رد ہو جاتا ہے، ابن حجر کہہ رہا ہے. اس کے بعد نتائج الافکار فی تخریج احادیث الاذکار، یہ ملاحظہ کریں بالکل اسی چیز کو. وہ کہتے ہیں قلت ضعف عطیہ انما جاء من قبل التشیع، اس کی جو تضعیف کی جاتی ہے وہ تشیع کی، ومن قبل تدلیس وہو فی نفسہ صدوق، یہ صدوق راوی، سچا راوی ہے. ٹھیک ہے. وحسن اللہ الترمذی عدت احادیث، ترمذی نے اس کی متعدد احادیث کو، چند احادیث کو کیا ہے؟ حسن قرار دیا ہے. پھر شرح مسند ابو حنیفہ کس کی ہے جناب؟ ملا علی قاری کیا کہتا ہے؟ عطیہ بن سعد العوفی ہوا من اجلاء التابعین، اجلاء تابعین میں سے ہے. پھر اعلاء السنن میں تھانوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس میں عطیہ ہے، اس کے بارے میں کلام کیا گیا، لیکن وکلاہما حسن الحدیث، دونوں کیا ہیں؟ حسن الحدیث ہیں. اس کے بعد کشف الاستار عن رجال معانی الآثار، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر بھی کیا کہتے ہیں؟ عطیہ بن سعد العوفی صدوق، یہ بھی صدوق راوی ہے. یہ کہہ رہا ہے جی اس پہ جر آ گئی ہے، جر مفسر آ گئی ہے. جر مفسر ثابت تو کرو نا، تمہیں لگے گا پتہ. پھر کہتے ہیں جی ابن کثیر نے کہا کہ مکی اور مدنی فلاں فلاں. پہلے تم یہ دلیل دینی تھی نا، کہ بھائی کوئی ثابت کر دیتے کہ یہ ساری صورت جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، دلیل پیش کرنی تھی، وہ تو تم پیش نہیں کر سکے. ابن کثیر کے قول کو لے لیا جی رافضہ کی من گڑھتا ہے، یعنی انہوں نے گڑھا ہے اس کو. پھر وہ رافضی بھی بیان کرنا تھا نا، کس رافضی نے گڑھا ہے، وہ تو تم نے بیان نہیں کیا. اب یہ ہم آپ کو خود دکھاتے ہیں تفسیر ابن کثیر. یہ ابھی یہاں پہ اپنا علاج دیکھنا، یہ اسی روایت کے بارے میں کہہ رہا ہے جی تب باغ فدق قبضے میں آیا، پاس یہ قصہ بند نہیں بیٹھتا، بیان کرتا ہے. اب ایک اور مقام پہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اس آیت کے ذیل میں کیا کہتا ہے ابن کثیر؟ ابن کثیر کے حوالے دینے کا شوق ہے نا جعلی سید صاحب. کہتے ہیں اس سے تو یہ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت مدنی ہے، حالانکہ پوری صورت مکی ہے. یعنی صورت مکی ہو تو اس میں متنی آیات بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ مکہ کی اتری ہوئی آیت ہی اس موقع پر مدینے کے یہودیوں کو جواب دینے کی وہی ہوئی ہو، یا یہ کہ دوبارہ یہی آیت نازل ہوئی ہو. تو اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کہ صورت مکی ہو اور اس میں مدنی آیت ہو، یا پھر وہ آیت دوبارہ تکرار ہوئی ہو، دوبارہ نازل ہوئی. یہ تفسیر قرطبی سے دیکھیں، وہاں پہ بھی یہ بیان کرتے ہیں. ایک روایت کے ذیل میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جس نے کہا شاہد سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اس نے کہا سورت مکی ہے، اور حضرت ابن سلام نبی کریم کے وصال سے 2 سال قبل اسلام لائے. یہ بھی جائز ہے کہ آیت مدنی ہو اور اسے مکی صورت میں رکھا گیا ہو. پھر الاتقان کے اندر پورا ایک باب قائم ہے، فصل قائم ہے، مکی صورتوں میں شامل مدنی آیات کا بیان. ٹھیک ہے. پھر یہ ملا علی قاری کی کتاب ملاحظہ کریں، اس میں کیا کہتے ہیں کہ سورۃ الاسراء جو ہے وہ مکی، لیکن آیت نمبر 26 جس کی جو زیر بحث ہے یہ کیا ہے؟ مدنی ہے. پھر الکشاف یہ بھی کیا کہتا ہے کہ سورۃ الاسراء جو ہے وہ مکیہ الا الآیات 26 32 33 57. پھر المحرر، اس میں بھی بالکل اسی چیز کو بیان کیا گیا ہے. خیر ہم یہ پہلے اس پہ چونکہ تفصیل سے کلام کر چکے ہیں، اس لیے ہم فقط کیا ہے
وہ آپ کو فقط اقوال بیان کر رہے ہیں. تفسیر و بیان مفردات القرآن کیا بیان کرتے ہیں ہم ذرا آپ کو یہ بیان کیجیے دیکھیے گا. سورہ بنی اسرائیل کہا کہ ان الحسن حسن بصری کہ اس کی 5 آیات جو ہیں وہ مدینہ میں نازل ہوئی, ان میں وآت ذی القربیٰ حقہ یہ آیت ہے. اس کے بعد ابن کثیر سے ایک اور ہم اس کو مزید ڈوز دیتے ہیں. یہ دیکھیں خود تفسیر القرآن العظیم کس کی ہے؟ ابن کثیر کی. اس میں دیکھیں قرآن مجید کی سورہ نحل کی جو ہے وہ آخری 3 آیات 126, 23, 28 کے بارے میں کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ جی یہ پوری صورت کیا ہے؟ مکی ہے, لیکن آخری جو ہیں وہ مدنی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ساری کی ساری نزلت سورۃ النحل کلھا بمکہ وہی مکیہ الا 3 آیات من آخرها نزلت بالمدینہ بعد احد حین قتل حمزہ. کہتے ہیں کہ یہ پوری صورت مکیہ لیکن 3 آخری آیات کیا ہے؟ مدنی ہے. اور اس کے اوپر دلیلیں بیان کرنے کے بعد 2 دلیلوں کو رد کرتا ہے, لیکن تیسری جو روایت اس کے اوپر لے کر آتا ہے جو مسند امام احمد بن حنبل کی ہے, جس کی سند کیا ہے؟ حسن ہے, جو یہ بتاتی ہے کہ یہ آیت کیا ہے؟ مدنی ہے. تو یہ بیچارے کو نہ علم تفسیر کا پتہ ہے نہ علم رجال کا پتہ ہے, فقط بیچارے کو ایک چیز کا پتہ ہے, وہ کیا ہے؟ ویڈیو بنانی ہے اور ویڈیو بنانے کا شوق ہے. آگے سنتے ہیں. آگے کچھ 5 کتابوں کے میں نے حوالے پیش کر دیے جنہوں نے اس کو جھوٹا کہا ہے کہ یہ روایت کسی طرح نہ متن. کس کو جھوٹا کہا ہے؟ عطیہ کے اوپر کذاب کی جاری نہیں ہے, جھوٹے انسان. جعلی سید صاحب عطیہ کے اوپر کذاب کی جار نہیں ہے, جھوٹا کہا ہے. روایت کو جھوٹا کہا ہے تو اس کی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے. اصل کے اعتبار سے ثابت ہو سکتی ہے. آپ کہتے ہیں جو عطیہ وہ سکہ ہے, او بھائی سکہ کا مطلب معصوم لیتے ہو اور اس کے بارے میں مفسر جرا موجود ہے, اور اس روایت کے بارے میں کون سی مفسر جرا موجود ہے؟ جھوٹے آدمی, جھوٹے جعلی سید, کون سی مفسر جر ہے؟ تمہیں تو ہم چیلنج کر رہے ہیں نا, آؤ پہلے تو آؤ مناظرہ کرو. لیکن تم لوگوں میں دم خم نہیں ہے. جن کو تم لوگوں نے مانا ہے نا وہ بھی کبھی میدان میں نہیں ٹکے. تمہاری تو حیثیت نہیں ہے. تم تو وہی نہیں ہو کہ جو ابو بکر کا قتال ثابت کرنے آیا تھا کہ جب ابو بکر نے بھی جنگ کی ہے, قتال کی ہے, اور پھر کیا ثابت کیا؟ جب ابو بکر نے ایک بندے کو دھکا دیا تھا. ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے تم لوگوں کے لیے. شرم بھی نہیں آتی اس طرح کی دلیلیں لے کر آتے ہو. تمہیں گھر میں بھی کوئی کچھ نہیں کہتا, کیوں اپنے مذہب کی رسوائی کا سبب بنتے ہو؟ وضاحت کر دی کہ یہ جھوٹی ہے اور یہ تدریس بھی کرتا ہے, شیعہ بھی ہے, کوفیوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے. اب پیچھے کیا اس کے پلے بیچارے کے پلے کیا رہ گئے؟ اب آپ اسے معصوم مانیں تو مان سکتے ہیں, اس لیے کہ آپ کا تو گزارا نہیں ہوگا. آپ کا سارا جو مذہب ہے وہ فدق کے ارد گرد وہ گھومتا ہے, اور سب سے بڑا دھوکہ. اب کہہ رہا ہے کہ جی سکہ کا مطلب معصوم نہیں ہوتا. پھر تمہارے ہاں تو کوئی بھی روایت ساری من گھڑت ہوں گی. پھر تمہارا تو پورا مذہب بھی, تمہارا تو جو پورا مذہب ہے وہ ابو بکر عمر عثمان پہ, وہ بھی معصوم نہیں ہے. پھر تمہارے پاس تو معصوم ہے ہی کوئی نہیں نا. پھر تم کس لیے اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہو؟ پھر تمہارے پاس یہ پورا مذہب جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ سب میں احتمال ہے کہ ساری یہودیوں نے گھڑی ہوئی ہوں. اگرچہ احتمال نہیں, یقین ہے یہودیوں کا دین ہے تمہارے پاس. یعنی اس بیچارے کے بعد جواب یہ تھا کہ بھائی سکہ کا مطلب کیا سمجھتے ہو؟ معصوم ہے. بھائی سکہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی روایت صحیح ہے, قابل استدلال ہے. اتنی آسان بات ہے. ہبا ہو گیا ہماری کتابوں کے اندر ہے. ہمارے علماء نے اللہ تعالیٰ کی قبروں پر منظور کری, انہوں نے دور میں پورا آپریشن کر کے گئے ہیں کہ کوئی سنی پریشان نہ ہو, واضح کر کے گئے ہیں. اس وجہ سے اسی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو میں نے چند کتابوں کے حوالے پیش کیے ہیں, ورنہ ہمارے علماء نے جس نے بھی فتق پر باز کی اس نے اس روایت کو جھوٹا کہا ہے. متن سند کے اعتبار سے اس کو بالکل اس نے تسلیم نہیں کیا انہوں نے, اس وجہ سے. اور آخری بات یہ اصولی کر دوں کہ اگر کوئی راوی ایسا ہو کہ جس کے بارے میں علماء کا اتفاق ہو جائے یہ سکہ ہے, عطیہ پہ تو اتفاق ہی نہیں ہے نا. اگر کسی نے اکے دکے نے عالم دین یہ کہہ دیا کہ یہ سکہ ہے, اسے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا. اگر کسی کی ثقافت پر اتفاق بھی ہو جائے پھر بھی سکہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سکہ راوی کی ہر روایت ہی مانی جائے گی اور ہر حالت میں مانی جائے گی. یہ کہاں کا اصول ہے, کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ یہ آپ کے ذمہ ہے. جبکہ عطیہ کی تو حیثیت ہی ہے, ضعیف بھی کہا گیا ہے, شیعہ بھی کہا گیا, مدلس بھی کہا گیا. اس روایت کو اسپیشل طور پر من گھڑت کہا ہے علماء نے. 2 میں نے حوالے پیش کر دیے, میزان الاعتدال کا اور ابن کثیر کا. تو الحمدللہ جو حق پرست ہیں اور طالب حق ہیں ان کے لیے اتنی بات یہ کافی ہے. یہ تو پہلے ٹھیک ہے جی. اب یہ کہتا ہے کہ جی سکہ مطلب ہے اس کی ہر روایت صحیح ہوگی. پھر اس کی کون سی روایت صحیح ہوتی ہے؟ یا ہمارے اوپر برڈن ڈال رہے ہو. پھر اس کی کون سی روایت صحیح ہوتی ہے؟ سکہ راوی کی ہر روایت صحیح نہیں ہوتی, اس کی پھر کون سی روایت صحیح ہوتی ہے؟ ذرا بتانا, یہ اصول ذرا پیش کرنا نا. پہلے تو تم اپنے اصولوں سے جاہل ہو, وہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس کے اوپر ایک جار مفسر نہیں ہے. تم نے ایسے جاہل آدمی ہو کہ شیعہ ہونا بھی تم نے جار مفسر بنا دیا, ضعیف کو بھی تم نے جار مفسر بنا دیا. یعنی یہ تو کوئی نالائق بچہ بھی ہوگا کسی کتاب میں لکھا ہوا ہوگا کہ وہ ضعیف بولا ہے. ضعیف کا مطلب ہے کہ جی اس راوی کو سائڈ پہ لگا دیا جائے گا. تم مسکین آدمی کو تو اتنا بھی نہیں پتا. اور آگے پھر ایک آخر میں ایک اور بونگی شریف آپ نے ارشاد فرمائی کہ جی کیا سکہ راوی کی ہر روایت کو قبول کیا جائے گا؟ یہ کہاں کا قانون ہے؟ پھر سکہ روایت کی کون سی روایت کو قبول کیا جاتا ہے؟ یہ تفقیق کو ہمیں ذرا بیان کرنا. پھر متن کے اوپر بھی کوئی اشکال نہیں ہے اور اس کی سند کے اوپر بھی کوئی اشکال نہیں ہے. اور ہم تمہیں چیلنج کر رہے ہیں, ہم میدان میں ٹکنا. اور کہتے ہیں میں نے 4-5 کتابوں کے حوالے, تم 100 کتابوں کے حوالے لے آؤ, ایک جار مفسر ثابت نہیں کر سکتے.
تم جار مفسر کی تعریف کرو پہلے، پھر بتاؤ کون کون سی جروحات مفسر ہوتی ہیں، وہ ثابت کیسے ہوتی ہیں، کسی راوی کی نسبت جہر کیسے ثابت ہوتی ہے، اور پھر اس کی تضعیف کا حکم کیسے لگتا ہے۔ یہ کسی کے کہہ دینا، قول کہہ دینا کافی نہیں، اس نے ابن کثیر نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، نہیں، یہ کافی نہیں، اس کے اوپر تمہیں پیش کرنا ہے۔ جر کے لیے قاعدہ ہے کہ جر باید حتماً ثابت ہونی چاہیے، وہ تم کر نہیں سکتے۔ تم اپنے بزرگوں کو جو مر گئے نا، جو کہتے ہیں کم کر گئے، ان کو بزرگوں کو قبروں سے نکال کے لے کے آؤ، ان کو نکالو باہر قبروں سے، تمہیں لگے گا پتہ۔ جعلی سید تمہارے اب ساتھ جو ہونے والی ہے نا، وہ انشاءاللہ تم پوری زندگی یاد رکھو گے، اور مجھے پتہ ہے تم اپنے بڑوں کی طرح فرار کرو گے، میدان میں نہیں ٹکو گے۔ سامنے تو تم آؤ گے نہیں، اور میدان میں ٹکو گے بھی نہیں، میدان میں نہیں ٹکنے والے تم اب۔ یا عطیہ الوفی والے پہ جو تم آ گئے ہو، اس پہ تم اب بھاگو گے۔ وہ تمہارا مروان والے پہ بھی ہم نے انشاءاللہ پورا آپریشن کیا ہے، اور مزید بھی کریں گے، اور تمہاری مزید جہالتیں پیش کریں گے انشاءاللہ۔ سیر حاصل گفتگو ہوگی، اور تمہاری ایک سے ایک جہالت لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ جعلی سید صاحب بہت برا پنگا لیا تم نے جوادی صاحب کے اوپر اعتراض کر کے، اب دیکھنا تم اپنے گھر سے بھی نکلوائے جاؤ گے۔ اے ہائے سبحان اللہ، کیا لطف آ رہا ہے اس بندے کی جہالتیں آشکار کرنے کا۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ مزید گفتگو اور مزید جو استدلالات ہیں جو اس مولوی کی جہالتوں کے حوالے سے ہم آگے چل کے بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔